बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया है, जिसमें इस अज़म का इजहार किया गया है कि मादरे वतन का दिफा हर सतह पर नागुज़ीर है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहदों पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो मरकूज है। जाली इतलात और असरअंदाज होने वाले बैरूनी ऑपरेशंस का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। इतलात, साइबर और डाटा सिक्योरिटी तरजीह और निगरानी के लिए इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। कौमी सलामती पॉलिसी में इस अज़म का भी इयादा किया गया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रवायती सलाहियत में इजाफे के साथ मुल्की दिफा के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत को बरकरार रखा जाएगा। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी सलामती पॉलिसी को ज़बरदस्त इक़दाम करार दिया है। सलामती पॉलिसी में कहा गया है कि दुश्मन की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की मुमकिना ख़तरात मौजूद हैं। कोई भी महमजोई हुई तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। खुद इन्हासारी पॉलिसी के तहत दिफा के लिए जदीद दफाई टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी और मुसल्लह अफवाज को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए रवायती इस्तेदाद कार में भी इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से दफाई पैदावार, मवासलाती नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियत को भी बढ़ाया जाएगा और मुल्की दफा के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत को बरकरार रखा जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी में वाज़िया किया गया है कि एविएशन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बेहतरी के साथ बहरी निगरानी को भी मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मवासलाती निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को वुसअत दी जाएगी और लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भी तवज्जो मरकूज़ रखी जाएगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब और कबायली अज़ला की तरक्की को भी तरजीह हासिल होगी। पॉलिसी में इस अज़म का भी इयादा किया गया है कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में वुसअत लाई जाएगी, जबकि साइबर डाटा की सिक्योरिटी और सरकारी अमूर की राजदारी को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। दाखिली सलामती के लिए नीम फौजी दस्तों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद खतूत पर तरबियत दी जाएगी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, डिफेंस सेक्रेटरी रही हैं और मेरे साथ है सरदार फ़हीम, सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन इस्लामाबाद के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी जो आपके वक्त में भी बनी थी। आई एम श्योर अब उसमें ट्विकिंग होकर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नई बनाई गई है। सर, क्या अंडरस्टैंडिंग है लोगों की? अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी को लेकर शायद सिर्फ वो लड़ाई झगड़ा बंदूकें शंदूकें यही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हमें जरा ब्रीफली बताइएगा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या चीज? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये पहले ये नेशनल पॉलिसी इस तरीके से नहीं थी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो एक ड्राफ्ट था और ये सेरा मौजूदा NSA के और उनके स्टाफ के साथ ही जाता है कि उन्होंने उस ड्राफ्ट को प्रॉपर अप्रूव करवा के कैबिनेट से और जो कमेटीज होती हैं उनके थ्रू करके और वज़ीर आज़म के दस्तखत हुए इसके ऊपर। अब नाउ इट इज पॉलिसी। इससे पहले ये इस शक्ल में पॉलिसी नहीं थी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब ना समझा जाए कि पाकिस्तान पॉलिसीज के बगैर चल रहा था। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी भी मौजूद थी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी थी, डिफेंस पॉलिसी भी थी, बाकी पॉलिसीज भी थी। लेकिन एक जो आपने कहा कि ये पॉलिसी की नौयत क्या है, एक जो अम्ब्रेला पॉलिसी होती है, एपेक्स पॉलिसी, जो कि गाइडलाइन देती है तमाम पॉलिसीज को, जो नीचे की डाउनस्ट्रीम पॉलिसीज हैं, और उनको एक डायरेक्शन देती है और उनको आपस में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती है, वो ये है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। और ये आप यूँ समझे कि तमाम पॉलिसीज की माँ है। तो पहले ये इसका वजूद नहीं था, ये वैसे थी, ज़हनों में थी, अब ये इसका वजूद हो गया है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये कोई पॉलिसीज गाइडलाइंस हैं, ये पॉलिसीज की डिटेल्स नहीं है। ठीक है जी। डिटेल जो है वो फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाएगी, डिफेंस पॉलिसी अपनी बनाएगी, इन्हीं लाइनों पर, इस गाइडलाइन के ऊपर। लेकिन फर्क ये होगा कि अब वो इधर उधर नहीं होंगे, बल्कि एक उस डायरेक्शन में चलेंगे जो कि इस पॉलिसी ने दे दी है।
بالکل صحیح سردار صاحب، پہلے سب سے پہلے کانگریچولیشنز آپ کو اسپیسیفکلی ڈاکٹر موہت کی ٹیم پوری کو جنہوں نے یہ چیز کی ہے. سر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی. ابھی جو سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، ساری اپنی سیکیورٹی پالیسیز خود بنائیں گی، فوڈ ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، لیکن ان کی مدر آف آل سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے، وچ آئی ایم سوری بٹ میں نے جتنا اس کو پڑھا ہے مجھے وہ اپیرنٹلی نظر نہیں آئی اس کے اندر. کیوں سر؟ اکنامک پالیسی کو لے کر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ ذرا پہلے میرے ساتھ وہ شیئر کر دیں، اور اس میں اس کی جو پریزنس تھی وہ کم کیوں اپیرنٹلی مجھے نظر آئی ہے؟ جی منصور، بہت شکریہ. یہ جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا جس کو جنرل صاحب بھی فارمر این ایس اے ہیں، انہوں نے اس پہ خود کافی محنت کی، اور ابھی جو ایگزسٹنگ این ایس اے ہیں ڈاکٹر موہت یوسف، انہوں نے اس کو پش تھرو کر کے ایک فریم ورک دے دیا ہے، ایک ہولسٹک فریم ورک جو کمپریہنسو ہے. جہاں تک اکنامکس کا تعلق ہے کہ دیکھیں اکنامکس کو اس کے بالکل بیچ میں لا کے رکھا گیا ہے. جو میری ذاتی طور پہ کوئی میں 12 سال سے جب سے ٹی وی پہ آ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یار اکنامکس کو ایک اسٹریٹجک لیول پہ ہونا چاہیے، بجائے کہ ایک بائی پروڈکٹ آف سوسائٹی یا بائی پروڈکٹ آف سول ایکٹیویٹی جو ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو اکنامکس کی جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ بالکل ایک اس کے سینٹر میں لایا گیا ہے، بٹ جیسے کہ دیکھیں یہ ایک ابتدا ضرور ہے. اب یہ اس کی برانچنگ ہوگی، اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. جہاں تک اکنامک سیکیورٹی کا تعلق ہے دیٹ از سر فہرست، اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے، اور ہیومن سیکیورٹی اکنامک سیکیورٹی کے اندر سب سے اہم ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات یہ ہے، اس پالیسی کے تحت یہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ اکنامکس معیشت جو ہے وہ آپ کو بہت اہم ہے. جہاں تک آپ کی ویپنری ہوتی ہے وہ بہت اہم ہے، ساتھ معیشت بھی اہم ہے، لیکن دونوں مل کے آگے چلیں گے تو آپ کے اور بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی صرف ایک ملٹری یا پولیسنگ کا کام نہیں ہوتا، سیکیورٹی اکنامکس کا ہوتا ہے. جیسے کہ کیونکہ میں اس میں بہت انٹیمیٹلی انوالوڈ ہوں، جیسے کہ ڈیفینسو اکنامکس ہوتی ہے، اوفینسو اکنامکس ہوتی ہے، ان چیزوں پہ پاکستان اب توجہ دے رہا ہے اور بہت سنجیدگی سے توجہ دے رہا ہے. اور یہ بائی دا وے ایک حقیقت کی بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے 50s اور 60s میں پاکستان نے اکنامک سیکیورٹی پہ کافی فوکس کیا تھا. ہمارا تھوڑا سا شاید فوکس ہل گیا جیو پولیٹکس کی وجہ سے، لیکن جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اصل میں انشرائنڈ ہے پوری پالیسی کے اندر، تو آپ کو وہ مختلف فارمز میں نظر آئے گی ویریس سیگمنٹس میں. ٹھیک ہو گیا. جل صاحب، سر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ابھی جس طرح بات ہوئی ہے اکنامک کی بات ہی ہو رہی ہے، اکنامکس کی بات ہی ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہ پریشر بھی بڑا آتا ہے پوری دنیا کی طرف سے. اکنامک پریشر ہمارے پہ بڑا ہے، جس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے لاز بھی پاس ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. سر یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے، یہ پالیسی آپ کو کیا لگتا ہے یہ بالکل پاکستان کو فوکس کر کے رکھی گئی ہے، یا یہ جو پریشر ہے ہمارے اوپر ان کا بھی کہیں آپ کوئی رول، کوئی کردار، کوئی چیز سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں جس طریقے سے یہ ایوالو ہوئی ہے پالیسی، کیونکہ خود این ایس اے صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ تو 2014 سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس کا مطلب سرتاج عزیز صاحب یا اس سے بھی پہلے کا کام اس پر چل رہا تھا. تو اس وقت سے اگر ایوالو ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی امیجیٹ پریشر کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کی وجہ ضرور بنی ہوگی کہ جب یہ دیکھا ہوگا حکومت نے یا جن لوگوں کے ذمہ یہ تھا پالیسی بنانا کہ یہ جب تک ایک مربوط طریقے سے آپ تمام پالیسیز کو یکجا کر کے ایک ڈائریکشن میں نہیں چلائیں گے اور کوارڈینیٹ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے نا اپنے وسائل جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے، اور ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے جو کچھ ہمارے اوپر جس قسم کا آنسلاٹ ہے، اکنامک آنسلاٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جلدی بن جانا یا اس شکل میں آ جانا اس کے لیے یہ محرکات بن گئے ہوں جو موجودہ حالات ہیں، لیکن یہ نہیں میں سمجھتا کہ کسی اس میں پریشر میں آئی ہوگی، جب تک کہ آگے جو اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہ نظر آیا آنے والے دنوں میں کہ آپ کچھ اپنے وائٹل انٹرسٹ جو کہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، اگر ان کو آپ پسے پش ڈال کر آپ اکانومی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بڑھتی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میرا اور تھوڑا بہت موجودہ این ایس اے کے ساتھ میری یہ گفتگو چلتی رہتی ہے. میں یہ ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ اکنامک اور پالیٹکس اور اسٹریٹجی یہ تینوں چیزیں مل کے چلتی ہیں میرے بھائیوں. یہ اگر آپ کسی ایک کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں
جو کہ جیو پالیٹکس میں آتا ہے، تو آپ کی اکانومی کیسے اچھی ہوگی؟ اگر آپ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو لیورج ہی نہ کریں، جیسے کہ آپ راستہ کوئی ہو اس میں بلاک بن کے بیٹھ جائیں اور آنا جانا ٹریفک بند کر دیں، لیورج ہی نہ کریں، تو آپ کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو جیو اسٹریٹجی، جیو اکنامکس، جیو پالیٹکس یہ مل کر چلتے ہیں، اور یہ ایک کے اس کے اوپر بدلے میں دوسری جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فی الحال تو مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں یہ کہا جائے کہ کسی کے پریشر میں بنی ہے. لیکن اگر آنے والے دنوں میں ہم نے اکانومی کو اتنا سر پہ بٹھا لیا کہ اس کے بدلے میں اس پہ قربانی دے دیں ہر اپنے اور انٹرسٹ کی، تو پھر سوچنا پڑے گا. ویری رائٹ، بالکل ٹھیک ہے سر. 2-3 چیزیں ہیں، میں نے اس پہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں. سردار فہیم، ابھی ریلیشن شپ کی جنرل صاحب نے بات کی، اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ پاکستان اپنے آپ کو اوپن کرے دنیا کے سامنے. ایک اس کے اندر پاکستان ریزیڈنسی پروجیکٹ بھی ہے، اور اس کے اندر اپیرنٹلی ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک کوئی ڈیسیژن ہے جس کے اندر لوگوں کو پاکستان میں لایا جائے اور پاکستان کی سٹیزن شپ دی جائے اینڈ آل دیٹ. اس کو ذرا بتائیے گا، اور اس کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ منظور، اصل میں یہ پروجیکٹ میرے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے، اور اس کا پرپس کوئی نیا پرپس نہیں ہے جو مطلب کہ کوئی ایک یوریکا ہو رہا ہو. ہمیں بات صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک لیڈنگ ملک ہے اس دنیا میں. پاکستان کی جو پوزیشن ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں خود خوش ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اچیو کی ہوئی. ہاں، ہم ہمیشہ اپنی نیگیٹیوز پہ فوکس کرتے ہیں، وہ بات ایک طرف ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو کیپٹلائز بھی کرنا ہے. پاکستان کے اندر ہمیں کس نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی نہیں آنا چاہے گا؟ دنیا آنا چاہتی ہے. وہ ساری دنیا نہیں آنا چاہتی، بٹ جو آنا چاہتے ہیں ان کو لیگلی آنے دیں، ان کو لیگل کور دیں، ان کو انویسٹمنٹ کا موقع دیں، تاکہ ان کو ایک PR کارڈ جو پاکستان ریزیڈنسی کارڈ ہوگا وہ ملے. اور اگر وہ مثبت رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، سیکیورٹی کلیئرنسز موجود رہتی ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ ان کو آپ سٹیزن بنائیں. دیکھیں، جو محنت کر کے آپ کے ملک میں آئیں گے وہ اچھے لوگ ہوں گے. ہمیں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اسلامی برادری سیکشن 37 سوری میں معذرت میں نمبر میں مکس اپ کر رہا ہوں، اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی مسلم ممالک کے ساتھ اپنے بانڈز بڑھانے. یہ کوئی ایک نئی بات نہیں. ہاں، یہ ایک نئی بات ضرور ہے کہ اس کو پش بہت اگریسولی کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان ہیز اے لاٹ آفر اینڈ ہم اس کو کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا ایک اسٹریٹجک اینگل بھی ظاہری بات ہوتا ہے کہ جب دیکھیں آپ کے ملک میں کوئی آتا ہے تو اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی برڈن آپ کے ملک میں ایک وزن بڑھ جائے گا. وزن نہیں بڑھتا. ایک انسان اگر آئے گا تو انویسٹمنٹ کر کے پاکستان میں آئیں گے، اور وہ لیگل آئیں گے. آپ کو تحفظ دیں گے قانون کے تحت، اور آپ وہ ٹیکس پیئر بنیں گے. ساتھ ہی ساتھ وہ جس ملک سے آ رہے ہیں تو آپ کے ایک ریورس میں آپ کی ریلیشن شپ بن جاتی ہے، گہری ہو جاتی ہے اگر پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے ریلیشن شپ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے، میں تو ذاتی طور پہ میں ذاتی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں تو چاہتا ہوں پاکستان اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپن اپ کرے، سوچ سمجھ کے، توازن سے، کہ جہاں جہاں فائدہ ہو رہا ہے ہم کیوں نہ اٹھائیں. سینٹر ڈومنگو، مالٹا وغیرہ سب نے یہ معاملات کھولے ہوئے ہیں. ٹیکس کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی ٹیکس ہیون ہے، تو یہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیٹس میک اے ٹیکس ہیون ان پاکستان. پھر کیوں نہ بنائیں ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آپ دنیا کے ساتھ جب آپ قدم ملا رہے ہوتے ہیں جو ہماری انٹرسٹ کی چیزیں، ہم پھر پوری طریقے سے کریں نا. میں دیکھیں قدم ملانے والی بات ہوتی ہے. میں صرف ایک پوائنٹ پچھلا رہ گیا تھا کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے نا، اس میں قدم ملانے والی بات ہے کہ ذرا قدم ملا کے چلنا ہے. اور جیسے جنرل صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ ایک توازن قائم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کو جب آپ ہولسٹکلی دیکھیں گے تو پھر اس کا ایک ایفیکٹ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب، سر 2 چیزیں جو میں پہلے تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا سر. ایک سر دہشت گردی کی بھی بات ہوئی، پھر ہمارے انٹرنل فیکٹرز کی بات ہوئی، اور ہم لوگوں نے، مجھے ایٹ لیسٹ فیل ہوا ہے کہ چائنا کو ہم نے بہت کم اندر مینشن کیا ہے، اور ہمارا سارا جو فوکس رہا ہے وہ اس میں ہندوستان کی طرف رہا ہے، جس کی وہ شادیانے بھی بجا رہے ہیں اس وقت. سر یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ ہمیں چائنا کو آن بورڈ نہیں لینا چاہیے، یا ابھی شاید بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کو بتانا چاہیے کہ واٹ وی آر پلاننگ؟ بیکاز سر اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی، سی پیک ہو گیا اور باقی چیزیں، اور پاکستان کے ساتھ چائنا ہر وقت کھڑا ہے. لیکن اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں میری، ہو سکتا ہے میں نے نہ دیکھا ہو، آپ مجھے زیادہ بہتر بتا دیں، گائیڈ کر دیں کہ کیوں یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس طرح سرفیس ہو کے ایٹ لیسٹ مجھے فیل ضرور ہو رہا ہے. جی یہ حقیقت ہے جو آپ نے بات کی ہے. جو چیز، لیکن آپ یہ یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ
تمام پالیسی پبلک نہیں کی گئی ہے جی اس کا کچھ پورشن ایسا بھی ہے جو پبلک نہیں ہوا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ چائنا سے کیا بات ہوئی ہے کیا بات نہیں ہوئی ہے یہ اس کا ذکر کرنا شاید ضروری نہ ہو اور شاید نہ کیا جانا ہو، لیکن ایک اوپن پالیسی میں بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بیلنس رکھیں تاکہ جو عوام ہے، ہمارے عوام اور جو چائنیز عوام، ان کو بھی احساس ہو کہ بھی ہماری دوستی مستحکم ہے اور کتنا اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. جب ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی اور اوشن سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے، تو پھر اس کی مٹھاس اور اس کی اونچائی اور اس کی گہرائی نظر آنی چاہیے آپ کی پالیسی میں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے یہ جیسے میں نے کہا کچھ ایسی چیزیں جو ذرا ٹھہر کے پتہ چلیں گی کہ ہم نے ویسٹ اور ایسٹ میں بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا یہ ممکن ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے 2 دوست ہوں، ایک آپ ہوں ایک فہیم صاحب ہوں، آپ مجھے ہر 5 دن کے بعد گالی گلوچ کرتے رہیں، فہیم صاحب خاموشی سے ہمیشہ میری مدد کرتے رہے ہوں، اور جب مجھے اعلان کرنا ہو کہ آپ دونوں کون ہیں تو میں پھر آپ دونوں کو برابر رکھ دوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے دوست کے ساتھ یہ کوئی آپ نے وفا نہیں نبھائی. یہ میں اس ایگزامپل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، لیکن جو یہ پالیسی اٹ سیلف ہے جب یہ انفولڈ ہوگی تب صحیح پتہ چلے گا کہ اس میں جو مضمرات ہیں، جو چھپی چیزیں ہیں، وہ کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہسٹری کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پرانی جو ہماری دوستیاں ہیں اور جو پرانے جو لوگوں نے ہمارے ساتھ جس طریقے سے بہیو کیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ چائنا کے اس کے اوپر کاسٹ کے اوپر ہم ہندوستان سے اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کریں. اگر ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ چائنا سے دور ہو جائیں گے اور پھر ہندوستان اور امریکہ آپ کی خوب خبر لیں گے. بالکل، کیونکہ سر میں نے اس لیے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھانا جو آپ کا جملہ ہے وہ بالکل اس وقت ٹھیک آتا ہے، بیکاز امریکہ کو سوٹ ہی شاید نہیں کرتا a strong چائنا ان دس ریجن، کیونکہ جب مشکل آتی ہے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہندوستان کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں تاکہ نیوٹرلائز کر سکے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی یہ بات ٹھیک ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ ویسے تو ہمیشہ آپ کو اپنے انٹرسٹ پرسو کرنے چاہیے، لیکن آپ کے انٹرسٹ کیا کہہ رہے ہیں. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقت جو کہ بالکل آپ کے پڑوسی ہے، جس کے ساتھ آپ کی سرحد ملتی ہے، وہ ابھر رہی ہے اور اس کا ماضی جو ہے بڑا اچھا رہا ہے آپ کے ساتھ، اور اب جب کہ وہ ابھرنے کے بالکل ٹاپ پر جانے کے قریب آپ اس کے ساتھ بگاڑ لیں یا اس کے ساتھ اب سرد مہری کا رویہ اختیار کر لیں، یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر شہیدوں کے خون کو نظر انداز کر کے کسی اور جو اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں، اگر اس سب کو آپ یہ کہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے پسے پش ڈال دوں اور اس کے باوجود میں آلو اور پیاز دبا کے امپورٹ کروں انڈیا سے، تو پھر مرضی ہے آپ کی. ویری رائٹ. سردار فہیم، 2 چیزیں سر. سیکیورٹی کو اب براڈرلی اگر ہم ڈیفائن کریں تو اٹ ہیز اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اگر ہم لوگ اکنامکلی سٹیبل ہوں گے، گرو کرنا ایک سیکنڈلی آپشن ہے، اگر ہم سٹیبل ہوں گے تو ہماری جو پریفرنسز ہیں ٹورڈز دا ادر پالیسیز وہ زیادہ فوکسڈ رہ سکیں گی. اس کو لے کر ہاؤ ڈو یو وانٹ کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور اس پہ پالیسی ہاؤ ڈز دیٹ ریسپونڈ ٹو اٹ؟ جی منصور، وہ دیکھیں اسٹریٹجک گروتھ اور اسٹریٹجک گروتھ 2 فرق چیزیں، دونوں گروتھ ہیں، لیکن اسٹریٹجک گروتھ ہوتی ہے جس میں آپ بہت ناپ تول کے چلتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹلی یہ چیز اچیو کرنی ہے. جب آپ ایک گروتھ کی بات کرتے ہیں، اکنامک گروتھ، کیونکہ میرا اس سے کافی میں انڈسٹری وغیرہ سے میرا تعلق رہا ہے. دیکھیں گروتھ جو ہوتی ہے نا وہ 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. چلے اسٹریٹجک گروتھ کو اور عام گروتھ کو ہم رہنے دیتے ہیں، ابھی میں سادہ زبان میں بات کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے سسٹینیبل گروتھ جو چلتی رہے گی، ایک دوسری ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں اسٹیرائڈز گروتھ. ٹھیک ہے، ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. اسٹیرائڈز کی گروتھ ایسی ہوتی ہے جو آپ کی ہاٹ منی پہ چلتی ہے، جو آپ کی بلیک منی پہ چلتی ہے. جیسے انڈیا میں بہت اس کا بڑا مسئلہ ہے جو لوگ ڈسکس نہیں کرتے. یہ میں بائی دا وے ٹی وی پہ کئی دفعہ انفیکٹ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکا ہوں. جو آپ کی اصلی گروتھ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سسٹینیبل. اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ آپ سارا وقت انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں،
بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. جو سب سے مین چیز جو اس وقت میں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے, جو میں سبمٹ کرنا چاہوں گا اس وقت, وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت اہم ہے کہ پالیسی کنٹینیوٹی رہے, یعنی کہ پالیسی سوچ مثبت رہے اور ایک ہی طرف چلتی رہے سوچ سمجھ کے, اور سب آن بورڈ ہوں. اس میں اگر فہیم کی اپنی ایک سوچ ہے اور میں دوسروں کی اپنی سوچ ہے تو پھر اس میں مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سب ایک وہ لفظ ہے نا کنورجنس لانی ضروری ہے کہ بجائے کہ ڈائیورج کریں. جب آپ سوچ سمجھ کے کنورج کرتے ہیں کہ یار ہم نے ان پوائنٹ 1 2 4 6 8 پہ صرف ہم نے اس وقت فوکس کرنا ہے, تب آپ کی وہ اسٹریٹجک گروتھ آتی ہے جو اصل میں سسٹینیبل بھی ہو سکتی ہے. جیسے جنرل صاحب نے دیکھیں ایک ڈسکرائب کیا کہ انہوں نے بیلنس کا لفظ یوز کیا, انہوں نے انفولڈنگ کا لفظ یوز کیا. ہمیں ان چیزوں کو بھی ساری بات ہے انشرائن کرنا ہے, ڈو ٹیل کرنا ہے اپنی سوچ وچار میں. میں آخری پوائنٹ ادھر یہ ہے کہ دیکھیں اکنامک گروتھ ایسی چیز ہوتی ہے, وقت لگتا ہے اس کو ہونے میں, لیکن اس کی سسٹینیبل سٹیپس آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہ یار نہیں یہ سسٹینیبلی موو کر رہے ہیں. ویتنام کی مثال ہے کہ انہوں نے جو اپنے 80s میں جو چینجز لائے تھے اس کا نتیجہ اب آ رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جل صاحب, سر میں ذرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک اور پوائنٹ پہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. سر یہ جو ہندوستان کی اس وقت تھوڑی سی ایک سچویشن ہے سیاچین کے اوپر, جو ہم نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں, ان کے آرمی چیف واٹ ایور ہی سینگ کہ جی ہم اس کو وہاں پر روک لیں. سر یہ اسٹیٹس کو کا جو ورڈ ہے, یہ اسٹیٹس کو کس طرح ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ تو وہیں پر ہیں, یہ لوگ آگے آئے, انہوں نے آ کے چیزیں کی, اور اگر ہم اسٹیٹس کو کی, اگر میں صرف ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں, اگر ان کی سوچ ایسی ہے اور یہ اس کے بعد میں اگر یہی چیز جو سیاچین والی ہے وہی چیز میں لے جاتا ہوں کشمیر کے اوپر, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل ایون جسٹ فار دا سیک آف اے ڈسکشن, کیا یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے پاکستان کو یا ہماری باقی کی چیزوں کو؟ جی بالکل. تو ہندوستان کہہ رہا ہے اس وقت کہ جی جہاں تک فوجیں ہیں بس وہ آپ لائن ڈیمارکیٹ کریں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے جس علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہم مان لیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں. صاف ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے حساب میں لائن کہاں تک جاتی ہے, بلکہ ہم نے ایک سٹیپ پیچھے لے لیا تھا, آدھا سٹیپ کہنا چاہیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو درمیان والا علاقہ ہے اس کو آپ یہ شو کر دیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کو نشان لگا دیں اور آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں, ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ ان اینی کیس بندہ تو ادھر رکھنا مشکل ان کے لیے بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ادھر سے چائنا آ گیا ہے گلوان ہائٹس کے اوپر, اور نیچے ان کی جو سڑک آتی ہے کراکورم پاس میں اس کو وہ دیکھ رہا ہے, اور وہ آتی ہے سیاچین میں, تو اس وقت ہندوستان کا یہ کہنا کہ جی پاکستان پیچھے ہٹ جائے تو یہ مطلب ہے کہ ہم تو پھر چائنا سے بے وفائی پھر کر دیں گے کہ وہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریلیف ملا ہے, یا یہ ہمارے پر حملہ نہیں کر سکتے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں تاکہ وہ جو ایک میوچل کوارڈینیشن ہے چائنا اور پاکستان کی وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس بات کو مانے گا. دوسری بات جو اسٹیٹس کو کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر کشمیر کے اسٹیٹس کو مان لیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے, مطلب نہ یہ صرف یہ کہ اس نے وہ 35A اور 370 یا 270 اس کو ایبروگیٹ کر دیا, اس کے بعد وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لا رہا ہے, جموں کی سیٹیں بڑھا دی ہیں. انہوں نے کہا یہ ہم کچھ سیٹیں آزاد کشمیر والوں کے لیے رکھیں گے, جب قبضہ کر لیں گے تو ان کو ہم یہ دیں گے. گلگت بلتستان پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے کلیم بھی ہم مان رہے ہیں, ان کے جتنے اقدامات ہیں وہ بھی مان رہے ہیں, کیونکہ اسٹیٹس کو تو یہ ہے نا کہ واٹ ایور از ہیپننگ کہ وہاں پر جی انویسٹمنٹ آئے گی, سب کچھ آئے گی, اور ہم کہیں جی وہ اسٹیٹس کو چھوڑ دیتے ہیں. بھی اسٹیٹس کو چھوڑنے کا تو یہ مطلب ہے کہ ہندوستان کے اقدامات سارے کے سارے آپ ماننے پر تیار ہو گئے ہیں. آپ نے صحیح معنوں میں جو ہم کہہ رہے تھے نا ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنے پہ لوگ کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیے, گھٹنے ٹیکنا تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسٹیٹس کو مان لے کہ جی, اور اسٹیٹس کو جب آپ کے خلاف ہو, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مانے گا. یا مثال کے طور پہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے بھی, میں مثال دے رہا ہوں, ایک تو یہ کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے, اس لیے کانسٹیٹیوشن تو ہر پالیسی سے اوپر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کا مزاج ہے, جو لوگوں کی سوچ ہے, وہ کشمیر کے بارے میں جو ہے اس کے خلاف اگر آپ کوئی بات کریں گے, یا تو آپ رائے عامہ پہلے ہموار کریں نا, لوگوں کو کہیں کہ جی بس یہ ابھی کشمیر کو چھوڑو, جو جیسے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ کشمیر لیتے لیتے پاکستان نہ دے دینا, یہ تو بزدلانہ ایک مطلب جملہ ہے جو لوگ کچھ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے رہیں گے, اور یہ میں آپ یاد رکھیں میری بات, میں دہرا دیتا ہوں, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا ہے
جی کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کوئی احسان نہیں کر رہا کشمیریوں کے اوپر کہ جی ہم آپ کے اخلاقی ساتھ وہ اخلاق کو بھی کچھ لوگ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑیں جی اپنا کام کریں, آگے بڑھیں, تجارت کریں, اکانومی کو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ میری جتنی مرضی بےزتی ہو جائے, میرے سارے کپڑے اتار لو, مجھے کھانا پینا ملتا رہے, میری اکانومی ٹھیک ہو, میرے بچے پال جائیں اور میں مر جاؤں تو بس یہ بہت ہے. جیل صاحب سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, میں آپ سے اس کے بعد میں فہیم کے پاس جاتا ہوں. یو ایس کا ایک پریشر ہے, انفلوئنس ہے, ہمیں وی لائک اٹ, وی ڈونٹ لائک اٹ, وی سے اٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ. سر کیا پاکستان آپٹ کر سکتا ہے کوئی ایسی ڈائریکشن اگینسٹ پبلک پالیسی, اگینسٹ پبلک پالیسی کی بجائے پبلک بائنگ کے بغیر کوئی ایسی آپشن آپٹ کر سکتا ہے انڈر اینی پریشر؟ پبلک ہی پر تو کام کر رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے جی. ہاں جی, وہ پبلک ہی پر تو کام کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پر پبلک ہی کی تو ذہن میں ڈالی جا رہی ہے. بالکل صحیح. میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کے سارے بیانیے بتا دیتا ہوں جو پبلک میں انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. نمبر 1, فوج کھا گئی, اس کی وجہ سے ملک بدحال ہو گیا. نمبر 2, کہ آپ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں, آپ بالکل گئے گزرے ہیں, آپ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, آپ تو سانس بھی نہیں لے سکتے. اور یہ ہمیں باور کرایا جا رہا ہے باوجود اس کے کہ ہم اپنے غذا میں خود کفیل ہیں, ہم اپنے کھانے پینے میں خود کفیل ہیں. یہاں پر میٹھے پانی موجود ہیں, یہاں پہ زراعت ہے, یہاں بھیڑ بکریاں ہیں, بھینسیں ہیں, کارخانے ہیں, ہم بہترین کپڑا دنیا کا بناتے ہیں, اتنے ہمارے نوجوان ہیں. ہم کسی بھی صورت میں غریب ملک ہو ہی نہیں سکتے. پوائنٹ آ گیا سر. یہ ہے کہ ہمیں باندھا گیا ہے آئی ایم ایف کے تھرو, ایف اے ٹی ایف کے تھرو, اور یہ جو ذہنوں کے اوپر وار ہے اس کے تھرو ہمیں غریب دماغ میں کیا گیا ہے. ہم اصل میں غریب ہیں نہیں میرے بھائی. ویری رائٹ. سردار صاحب, انڈیجنائزیشن کی بڑی بات ہوئی ہے, سیلف ریلائنس کی بات ہوئی ہے, فائنینشیل کیپیسٹی ٹو ہینڈل کی بات ہوئی ہے. سر اس کو الیبریٹ کریں ذرا, بتائیں کہ اس کو اور کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں, تاکہ اس کے اوپر میرے خیال میں جو فوکس ہے وہ پرائمری ہونا چاہیے, باقی چیزوں کو بعد میں آگے لے کر چلنا چاہیے. جی دیکھیں, خود کفیل ہونا جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے, اور آپ اس میں میرے خیال میں کسی کو راکٹ سائنس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جو ملک اس دنیا میں انفلوئنس کر رہے ہیں کسی چیز کو, وہ تقریباً زیادہ تر اپنی چیزوں میں خود کفیل ہیں. اس میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آتی ہے کہ جی وہ امپورٹ کر کے چیزیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, وہ امپورٹ کرنا, آپ نے اپنے امپورٹس کو ویپنائز کرنا ہوتا ہے. آپ نے وہ افینسو اکنامکس کی وہ بات آتی ہے, انہوں نے اپنی اکنامکس کو افینسو فارم میں رکھا ہوا ہے. اسی لیے وہ اگر امپورٹ بھی کرتے ہیں نا تو وہ کوئی اپنے ساتھ نقصان نہیں کرے, وہ نا تول کے لیتے ہیں کہ بھی ہمیں سستا کہاں سے اور اچھی چیز کہاں سے ملے گی. جہاں تک خود کفیل ہونے کی بات ہے کہ جب تک آپ خود کفیل نہیں ہوں گے, جب تک فہیم خود کفیل نہیں ہوگا, میں دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گا, جس کا نتیجہ ہمیشہ چلے نہیں کہنا چاہیے بٹ زیادہ تر منفی ہی ہوتا ہے. اور جو ملک خود کفیل طرف خود کفالیت جو بھی ٹرم ہے اس کی طرف چل پڑتے ہیں, وہ اپنے آپ کو نہ صرف مثبت قدم پر کر دیتے ہیں, وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی اور اپنے پٹھے بھی تگڑے کر دیتے ہیں. پاکستان اس طرف چل رہا ہے, اور میں جنرل صاحب کی گفتگو میں صرف اتنا اضافہ کر سکوں گا شاید, وہ یہ کہ پاکستان ایک اچھا پاورفل ملک ہے, ہم وی آر آن دا رائٹ ٹریک, ہم صحیح کر رہے ہیں. اور میں تو اس کو دوسرے اینگل سے لوں گا کہ اگر کوئی ہمارے پہ سائیکولوجیکل وارفیئر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ان کی مجبوری ہے وہ کر رہے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم مسئلہ ہے. ہاں مسئلے ہر جگہ ہوں گے, ہم ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, لیکن قدم ملانا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. سردار فہیم, تھینک یو ویری مچ. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, سر بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کے لیے. ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور ٹاپک کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, عثمان مرزا ایک درندہ جس کا کیس پورے پاکستان کو پتہ ہے, اسلام آباد میں یہ کیس ہوا جس میں متاثرہ لڑکی بیان سے منحرف ہو گئی ہے, ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے. اسلام آباد کی مقامی عدالت E11 میں لڑکا اور لڑکی کو برہنہ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. متاثرہ لڑکی اور لڑکا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوئے. متاثرہ لڑکی کی جانب سے عدالت میں اسٹامپ پیپر دیا گیا. متاثرہ لڑکی نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ پولیس نے یہ سارا معاملہ خود بنایا ہے,
میں نے بیان حلفی کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں دیا اور میں نے کسی ملزم کو شناخت بھی نہیں کیا، نہ ہی کسی پیپرز پر دستخط کیے۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا کہ پولیس والے مختلف اوقات میں سادہ کاغذوں پر دستخط اور انگوٹھے لگواتے رہے۔ میں کسی ملزم کو نہیں جانتی اور نہ کیس کی پیروی کرنا چاہتی ہوں۔ متاثرہ لڑکی نے مزید کہا کہ میں نے کسی کو بھی تاوان کی رقم ادا نہیں کی۔ ملزم ریحان سمیت دیگر ملزمان کو مجھے تھانے میں دکھایا گیا تھا۔ ریحان سمیت کسی ملزم نے زیادتی کی کوشش نہیں کی۔ میں ریحان کو نہیں جانتی اور نہ ہی وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ بیان سے مکرنے کے بعد لڑکا اور لڑکی کا ایک اور فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اپنا وکیل بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں، اور مجھے جوائن کیا ہے اس بات کے لیے نیلوفر بختیار نے۔ آپ چیئرپرسن ہیں نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن۔ نیلوفر جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ عثمان مرزا ایک درندہ، ایک جانور، ایک بھیڑیا جو ایک ہوس کے نشے کے اندر جو کچھ اس نے اسلام آباد میں کیا، اس کو پورے ملک نے دیکھا، اور آج وہ لڑکی شاید اتنا زیادہ ٹائم سپین گزر گیا ہے کہ اس کے بعد اب وہ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ جو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات آ رہی ہے وہ کہتی ہے جی وہ بھی مجھ سے پولیس نے کروایا ہے، مجھے ان ساری چیزوں کو نہیں پتا۔ یہ کس پہ ہم سوال اٹھائیں، یہ کس پر ہم بات کریں، یہ کیا سب کچھ ہوا جی؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ویسیت قوم کے اپنی جوڈیشری پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ میں نے بھی جب چند روز پہلے میڈیا میں دیکھا، یہ خبر آئی کہ جی لڑکی نے پہچانے سے انکار کر دیا ہے مجرموں کو، اور اب کیا ہوگا، شناخت نہیں ہو رہی، تو میں بھی بہت گھبرا گئی تھی، میرے بھی ہاتھ پیر پھول گئے کہ اب کیا کریں، کیونکہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں بحیثیت نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن، ہیومن رائٹس کمیشن، ہیومن رائٹس منسٹری اور لا منسٹری، سب لوگ اس کیس کو اپنے اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم بے خبر بیٹھے ہوئے۔ اور میں آپ کو ایک بات کی ایک یقین دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، یہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل، یہاں بہت ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں جو میڈیا میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایسے بے شمار کیسز ہوتے ہیں جن سے ہر روز منصور صاحب ہم ڈیل کرتے ہیں۔ میں صبح اٹھتی ہوں، میرے موبائل میں ایٹ لیسٹ 2-3 ہوتی۔ ابھی میرے پاس ایک کیس تھا جو ٹنڈو آدم خان سے تھا، اب وہ کیس تو یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ سو یہ کیس جو ہے یہ جوڈیشری کے پاس ہے اس وقت، اس کے بارے میں میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتی کیونکہ سب جوڈس ہے، لیکن جیسا میں نے یہ کیس دیکھا تھا وہی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک پروویژن ہوتی ہے، یہ آرٹیکل 354A ہے شاید، سیکشل ابیوز والا، تو اس کے اندر ایک پروویژن ہوتی ہے ہاسٹائل وٹنس کی، اور ہمیں پتہ تھا کہ اگر ایسا ہوا ہے، لڑکی نہیں کر رہی شناخت، تو خود بخود اسٹیٹ پروسیکیوٹر اپنی حرکت میں آ جائیں گے، اور بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اس کہانی کا۔ پہلے میں تو یہ کہا گیا کہ اب کیس بالکل ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، لیکن دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور اسٹیٹ ایکشن میں آ چکی، اور الحمدللہ آپ چند ہی روز میں دیکھیں گے کہ اس کیس میں بہت سارے اور شواہد سامنے آ جائیں گے، اور یہ تو اچھا خاصا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو ساری ویڈیوز وائرل ہو چکی، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ عثمان مرزا نے کتنا گنونا فیل کیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ اپنے انجام کو بہت جلد پہنچے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری ایک چیز نیلوفر جی، جب ہم لوگوں نے اس حادثے کے بعد اور جو ظاہر جعفر والا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جب ہم نے کوئی 2-3 مرتبہ انسپیکٹر جنرل اسلام آباد پولیس کا انٹرویو کیا، دے ور ویری کانفیڈنٹ، ان کی پروسیکیوشن واز ویری کانفیڈنٹ، انویسٹیگیشن ٹیم واز ویری کانفیڈنٹ کہ جی ہم نے وہ تمام شواہد پیش کیے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہو سکتی کہ عثمان مرزا یا ان کیسز کے اندر کسی بھی قسم کا ریلیف کہیں پر ملے۔ لیکن یہ جو اس لڑکی کا پیچھے ہٹ جانا ہے کہ جی، اور اس نے ریفیوز کر دیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا، جو کچھ مجھ سے کروایا گیا یہ پولیس نے کرایا ہے، خالی پیپرز کے اوپر سائن کرائے، اس کو آپ کس پہ رائے میں انالائز کریں گی؟ دیکھیے، وہ انڈر پریشر ہے لڑکی، تو ظاہر سی بات ہے بیچاری، پتہ نہیں کن حالات کا وہ شکار ہوگی، اب ہم کہہ بھی نہیں سکتے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ عورت پر تشدد جو ہے یہ دنیا کے ہر ملک میں ہونے والا اور دنیا کا سب سے گھناؤنا اور سب سے پرانا جرم، جس کی سزا، یہ ایک ریکارڈ ہے یہ بھی دنیا میں کہ سب سے کم سزا جس جرم کی ہوتی ہے
وہ عورت پر تشدد. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اس کے اوپر پروسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور بہت سلو ہوتی ہے. تو ہم تو اس کے عادی ہو گئے ہیں, لیکن اب ایک الحمدللہ ایک بہتری آ گئی ہے کہ اب سوسائٹی کا رجحان ان جرائم کی طرف بڑھ گیا. اب لوگ اس کو سوشلی اس ایشو کو اٹھاتے ہیں, اور ہم جب سب لوگ ایک آواز ہو کے اس ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. پہلے عام عورت کو میڈیا کی یہ سپورٹ نہیں تھی. دیکھیے آج میڈیا کتنا متحرک ہے, لیکن اس کا ایک تھوڑا سا نقصان بھی ہو رہا ہے. اب نور مقدم کیس میں آپ دیکھیے کہ جو ابھی تک ریکارڈ ہو چکی ہیں, چیزیں قلم بند ہوئی ہیں, وہ 17-18 مرتبہ ہو چکی ہیں. 3-3 4-4 دن کی جو ہے تاریخیں پڑ رہی ہیں. تو اس میں بھی بہت پیش رفت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر جعفر کی تصویریں چھاپ چھاپ کے میڈیا میں اس کو ہیرو بنا دی. شکر ہے کہ اس کا کورٹ آنا بند ہو گیا. اس کو ہم کیوں اتنی پروجیکشن دے رہے ہیں؟ دیکھیں میڈیا کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی اور سول سوسائٹی کو بھی میں کہوں گی, اور خاص کر جو سوشل میڈیا اب آ گیا ہے, ان کو بھی حقائق پہ مبنی بات کرنی ہوگی اور قبل از وقت کیا سرائیاں نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ نور مقدم کا کیس بھی جو ہے اس پہ ہم سب کی توجہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ایک فریز ہے جی انگلش کا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. لوگوں کا ایک ویو پوائنٹ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ جی کیونکہ اتنا ٹرن اراؤنڈ ٹائم لیٹ چلتا گیا کہ یہ لڑکی آج اس حد تک خوفزدہ ہو گئی ہے کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کے بعد جو اس کو کہا گیا, پہلے یہی لڑکی ساری چیزیں مانی تھی اور اب پیچھے ہٹ گئی, اور مجبوراً اسٹیٹ کو مدعی بننا پڑا ہے اس کیس کے اندر. ڈو یو ایگری آن دس؟ دیکھیے یہ تو میں ایگری کرتی ہوں اور بار بار کرتی ہوں, کیونکہ پورے ملک میں متعدد بار ہم یہ بات کر چکے ہیں. ہر صوبے میں یہ ایشو ہے, صرف یہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں نہیں. یہاں تو میں سمجھتی ہوں کہ کیسز کو بہت سپورٹ مل جاتی ہے, کیونکہ ہم خود بیٹھے ہیں, اپوزیشن ہے, حکومت ہے, سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن ان علاقوں کے بارے میں سوچئے جہاں پہ بچی جو ہے وہ گھر سے فون کرتی ہے اور کہتی ہے میں ایک کمرے میں ہوں میڈم, اور دوسرے کمرے میں میرا بھائی بیٹھا اور میرا بھائی مجھے مارنا چاہتا. اب بتائیں ایسے کیسز میں یہاں بیٹھ کے اسلام آباد سے کیا کر سکتا ہوں؟ سو معاملات بہت گمبھیر ہیں. خواتین پر تشدد, سیکشول ابیوز, وائلنس از آن دا رائز, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن حکومت کی مشینری میں بھی کوئی کمی نہیں. ابھی ہمارے پاس ایک ایپ ہے جو فیڈرل کیپٹل پولیس نے لانچ کی ہوئی ہے. وہ ایپ ہے, اس کو آپ ٹرائی کریں, رینڈملی ٹرائی کریں, بہت افیکٹو ہے. عورتوں کی پولیس آئے گی, آپ کے گھر پہ پہنچے گی. آپ نے کیا ہے یہ ٹرائی؟ جی مجھے پتا ہے جی. مجھے وہ جب ہم انٹرویوز کر رہے تھے اسلام آباد پولیس کا تو وی کیم ٹو نو اباؤٹ اٹ, اور وہ بڑی افیکٹو بھی ہے. دیٹ آئی ایگری آن دیٹ جی. اچھا اسی طرح کی جی پنجاب پولیس نے بھی اب کرا جی, اس کو بھی آپ ٹرائی کریں اور بغیر بتائے کہ آپ کون ہیں. میں نے خود کی, اور اس کا جو رپورٹنگ ٹائم تھا وہ اتنا ایکوریٹ تھا 7 to 8 منٹس کہ میں خود حیران رہا. تو دیکھیے اب اس کے بارے میں ہم نے آگے ہی دینی ہے, ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. سو میں اسکولوں میں, کالجوں میں جہاں جاتی ہوں, جن بچوں سے میں بات کرتی ہوں, اور میں خواتین کو ہر جگہ بتاتی ہوں کہ چاہے آپ 70 سال کی ایک بوڑھی عورت ہو, آپ پہ بھی تشدد ہو سکتا ہے. سو وہ ایپ آپ کے فون میں بھی ہونی چاہیے. تو ہمیں معاشرے میں یہ ایک تو ایڈوکیسی اور اویئرنیس ریزنگ کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو سپورٹ دینی ہے اس وقت جب کہ ان کو اس جرأت کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو بچیاں چھپ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جی ہم شناخت پریڈ میں مجرم کو پہچان نہیں پا رہے, یہ ڈر جاتی ہیں. یہ سوشل پریشرز ہوتے ہیں گھر والوں کے, بھائیوں کے, خاوند کے, بیٹوں کے, جس پہ عورت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی. تو ہمیں یہ حالات بھی دیکھنے. اور پھر ایک اور بات ہے, وکٹم پروٹیکشن از ویری ویری امپورٹنٹ. بالکل ایسے. دیکھیے اگر ہم اس کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گی, کہاں جائے گی؟ غریب بچی کی کیا پروٹیکشن ہے؟ یہاں تو گزرا کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چل جاتی ہیں تو ہم پکڑ نہیں سکتے مجرموں کو. تو ایک عام عورت, گلی محلے کی بچی جس کے سر پہ باپ بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے اس کے پیچھے, اس کو کون تحفظ دے گا؟ وہ بیان تو دے گی کیونکہ معاشرہ اس کو سپورٹ کرے, لیکن جب وہ بیان دے کے باہر نکلتی ہے نا جی تھانے سے, اس وقت وہ اکیلی ہو. بالکل ایسے. جب وہ ریپ وکٹم بن کے اپنا DNA ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتی ہے, اس وقت وہ بالکل اکیلی ہو. یہ بہت سارے مسائل ہیں, اور اتنے سارے مسائل کو لے کر ہم چل رہے ہیں. ایک بدقسمتی اور بھی ہے اس وقت کہ 18ویں ترمیم کے بعد منصور صاحب خواتین کا جو سبجیکٹ تھا وہ ڈیوالو ہو گیا.
اب خواتین کی جو وزارتیں ہیں وہ صرف صوبوں میں ہیں. ہم، اس وقت جو فیڈرل لیول پہ ایک ہی ادارہ ہے، نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن، جو 2 سال بند رہا ہے. اب یہ کھلا ہے، تقریباً 4.5 ماہ ہوئے ہیں سیٹ پہ آئے ہوئے مجھے. ہم نے ایک بھرپور کیمپین چلائی تھی وائلنس اگینسٹ ویمن کی، جو اقوام متحدہ کا پروگرام ہوتا ہے جی 25 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک. اور ہم نے پاکستان کے ہر صوبے میں، بلکہ فاٹا تک ہم پہنچے. جی بھی جب ہم گئے تو ہم ششکٹ، آپ ہم، سوچیں کہ مائنس ٹیمپریچر اس وقت چل رہا تھا، وہاں بھی ہم نے اپنی یہ کیمپین جاری و ساری کی. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اگر خواتین کے پاس لیٹرینز نہیں ہیں تو وہ بھی ٹرو وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ٹرو اگر خواتین کی یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہوا تو وہ بھی ہماری طرف دیکھتی ہیں، بچوں کے امتحانات رک گئے ہیں. اگر نرسز کا کوئی مسئلہ ہے تو اب کمیشن ایک بہت چھوٹا سا ہے اور اس کے اپنے اتنے وسائل نہیں ہیں. لیکن میں نا امید نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس میں پارلیمنٹیرینز کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو الحمدللہ اس بالکل وقت ایسے میرے ہی ساتھ چل بالکل ایسے رہی ہی. ہے. نیلوفر اور جی پھر دو میں نے جی جو جی اکنامک، جی 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 آپ کنٹینیو کیجیے گا جی، آپ ختم کر لیں کامنٹ. میں صرف یہ کہتی ہوں منصور صاحب کہ میں کوشش یہ اس وقت کر رہی ہوں کہ میں جو پولیٹیکلی امپاورڈ عورتیں ہیں اور جو اکنامکلی امپاورڈ عورتیں ہیں ان کو میں ایک جگہ پہ اکٹھا کروں، بالکل صحیح، کیونکہ یہ ایک فورس بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جب دیکھیے یہ وہ عورتیں ہیں جو اور دوسری عورتوں کو جو بیچاری مظلوم ہے، اوپر کی ایلیٹ کو گراس روٹ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. تو بالکل جب صحیح. یہ کام ہو جائے گا، ایک جگہ ہم بیٹھ جائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری آواز بہت مضبوط ہوگی. دو چیزیں، میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا، مجھے بتائیے گا اب عثمان مرزا والے کیس کے اندر نمبر 1 اور ظاہر جعفر نور مقدم قتل کیس کے اندر کتنی آپٹمسٹک ہے حکومت اس وقت؟ بیکاز آج یہ میں جب بات کرتا ہوں نور مقدم کیس کے اندر تو یہ چیز بڑی اوپنلی کہی جاتی ہے کہ جی دے ہیو گاٹ ویری ڈیپ پاکٹس اور یہ چیزوں کو مینیج کر لیں گی. یہ تک مجھے خود بھی کہا گیا یہ کہ یار آپ ایسے ہی اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ڈاؤن دا روڈ آپ دیکھیں گے کہ اس کو بالکل نکال دیا جائے گا اور کچھ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، شاید جی یہ نارمل بھی نہیں ہے. سو ایسی بھی سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے. ہاؤ مچ آپٹمسٹک یو آر بینگ ان ٹو دا ٹریری بینچز کہ یہ چیز نہیں اس طرح ہوگی؟ آئی ایم ویری آپٹمسٹک، اس لیے کہ ہر سطح پہ ہم نے یہ آواز اٹھائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں نور مقدم کا جو کیس ہے وہ ہمارے لیے ایک بینچ مارک ہوگا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ہم نے کیمپین چلائی، ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے سوچا کہ ایک عورت کو آنا چاہیے، اور وہ خواب ہمارا پورا ہونے جا بالکل رہا ہے. بالکل ہمیں امید نہیں تھی جب ہم نے یہ کیمپین شروع کی، لیکن ہو رہا ہے. سو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ مجھے بتائیے گا کے پی ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2021 یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے سامنے آیا ہے. ایکٹس آ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے. اس کو انشور کرنے کے لیے کیا what do you have in mind کیا ہونے کی ضرورت ہے، اور کیا گراؤنڈ کے اوپر وہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس ہونا لازم و ملزوم ہے؟ جی دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لاز اس وقت پاکستان کے پاس بہترین ہیں. ویمن پروٹیکشن لاز اتنی زیادہ بہتات میں اب ہمارے پاس بن گئے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں اور مزید بنانے کی ضرورت نہیں. پروٹیکشن لاز ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کی ضرورت. سو ہم نے کوئی تقریباً 9 لاز جو تھے ان کو اٹھایا ہے اور ان کے ریجنل لینگویجز میں ان کی ٹرانسلیشنز کی ہیں، ان کی ویڈیوز ہم نے جاری کی ہیں، اینیمیٹڈ فلمز بنائی ہیں، اور اس طرح کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں. ابھی شرمین عبید چنائے نے کچھ ہمارے لیے فلمز بنائی ہیں اینیمیٹڈ، وہ ہم روڈ شوز کر کے خواتین جن کے لیے قانون بنے ان تک تو یہ قانون پہنچتا ہی نہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ یہ قانون بن گئے. میرے جیسی خواتین کو تو پہلے اویئرنیس موجود ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ گلی محلے کی عورت، کھیت کھلیان کی عورت تک یہ قوانین پہنچ جائیں، اور اس کے لیے چاہے ہمیں تھانوں میں کھڑا ہونا پڑے، کچہریوں میں کھڑا ہونا پڑے، اور یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دینا پڑے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے عورت بیدار ہوگی. پاکستان بالکل ٹھیک ہے، قانون بن گیا ہے، بالکل ٹھیک قانون ہے، ساز ادارے متحرک ہیں، اب عورت نے خود اپنا حق اٹھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیلوفر بختیار چیئر پرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن، تھینک یو جی، آئی ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویورز آپ نے ڈسکشن سنی اور میرے خیال میں دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم لوگ اپنی جو 50% آف پاپولیشن ہے دیٹ از ویمن، ان کو وہ تمام رائٹ دیں جن کا ہم بینگ مین ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے، کیونکہ یہ چیز
جب تک ہم ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے اس بات کی، چیزیں آگے نہیں چلیں گی. تھینک یو ویری مچ واچنگ پاکستان ٹوڈے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.